अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं मोहम्मद मालिक। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो रही है, वो ये कि अब जो भी हमारे सियासी खदोखाल अब मुरतब हो रहे हैं, ये लगता है कि कमरा अदालतों के अंदर होंगे। हर चीज़ अदालती कमरे के अंदर है। क्या इमरान खान अंदर रहेंगे बाहर आएंगे, ये भी अदालत का फैसला है। क्या जो बाकी लोगों के मसाइल हैं वो भी कैसे होंगे। अदालतों के ऊपर एक क्लियर स्प्लिट हो गया है। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि अदलिया का हिस्से का, अदलिया के एक हिस्से का, सुप्रीम जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एग्जीक्यूटिव के साथ और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और तो और अगर हम देख लें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप बयानात सुनेंगे जिसमें गवर्नमेंट और उनके हवारी क्लियरली आपको लगेगा कि चीफ जस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरीली मैनी अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में चले जाएं, अच्छा उधर पीटीआई का और दूसरी अपोजिशन पार्टीज का भी यही रवैया है। उनको बहुत से जजेस पसंद हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको पसंद नहीं है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएं, गवर्नमेंट को चीफ जस्टिस पसंद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, पीटीआई और अपोजिशन को वो पसंद नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के नज़दीक 6 जजेस बड़े गलत लाइन पे आ गए हैं, लेकिन उन 6 जजेस को वो लाडले हैं दूसरों के, उनके लिए वो हीरोज़ का दर्जा रखते हैं। इतनी स्प्लिट है। आज भी जब ये इद्दत वाला केस हुआ और उसमें हमने बड़े बदनुमा किस्म की चीज़ें हुई हैं, वहाँ अनसेवरी इवेंट्स हुए हैं, मारना। आई एम नो फैन ऑफ मारने का, बट ये जो हुआ ये भी वकला गर्दी नहीं होनी चाहिए। मगर वहाँ पे जो अल्फाज यूज़ हुए वो क्या था कि जी ये प्री प्लान था। तो वहाँ पे भी जुडिशरी एक पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट बन गई है। जज साहब ने भी उठा के लिख दिया कि ठीक है जी, अब जब आपने एक बार ही पहले रिजेक्ट की थी अपने आप को रिक्यूज करने की दरख्वास्त मानिका की, तो वो भी समझ नहीं आ रही, तो आज आपने क्यों वही बात दोबारा सुन के कहा कि ठीक है हाई कोर्ट इसका दोबारा किसी और के पास अपील्स लगा दे। और थोड़ा सा आई थिंक वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, उन्होंने झाड़ी कि जी ये बड़ा डिले करते हैं तो इसको टाइम फ्रेम में कर दें। बहरहाल डिले तो आज हो गया। जब खुद आपने डेट अनाउंस की भी थी तो आपने डेट आज क्यों नहीं फैसला अनाउंस किया। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। साथ ही फिर हमने देखा एक और केस जो बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था, वो था अहमद फराद, जो कश्मीरी शायर थे जो गायब थे, और जस्टिस मोहसिन कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस केस को बहुत ज़्यादा इस पर एग्रेसिवली फॉलो किया। और उसमें बहुत से जस्टिस साहब के अपने कमेंट्स थे रिगार्डिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज। बड़ी ही फिंगर पॉइंटिंग थी कि आप बताएं कहाँ से बरामद होगा, क्या होगा, और ये अज्यूम कर लिया गया था कि गायब किया गया। आज अटॉर्नी जनरल उन्होंने आके बताया कि जी वो कश्मीर पुलिस के पास हैं और उनकी गिरफ्तारी भी शायद आज ही की डाली है कि नाके पे पकड़े गए, चेक पोस्ट के अंदर वो सब कुछ हुए। अब उस पर भी सवाल उठता है। आई थिंक ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ हुई है, या तो वो गायब हुए थे और उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आज कश्मीर पुलिस के खाते में डाल दिया और उनको कहा कि आप इनको ओन अप कर लें, या वो खुद रूपोश हुए थे और एक जाली बयानिया बनाया हुआ था उन्होंने कि मैं एबडक्टेड हूँ, मैं गायब हूँ। सो ये भी अब फैसला होना चाहिए, ताकि अगर तो कोई सही तौर पे उठाया गया है किसी ने नाजायज़ तौर पर, तो फिर सज़ा मिले इंटेलिजेंस एजेंसीज को। लेकिन जहाँ पे लोग खुद गायब हुए हैं वहाँ पे फिर किसी को बदनाम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हर जगह हम देख रहे हैं कि बात अदलिया में आके रुक रही है। अदलिया के अपने मसाइल हैं। जब आप वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में देखते हैं तो 142 में से 130वें नंबर पे खड़ी हुई है। इंडिया बाय द 9 आई थिंक 79th नंबर के ऊपर है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि अभी पिछले थोड़ा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर थी उन्होंने अपनी एक स्पीच पढ़ी और उसमें उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन के अंदर कुछ ये चीज़ें हुई, एक पार्टी को शायद ज़्यादा कदगने लगाई गई, सो ऑन सो फोर्थ। अनप्रेसिडेंटेड तरीके से एक ख़त सामने आया है 3 मई को, जवाब जो चीफ जस्टिस की तरफ से लिखा गया है, क्लैरिफाइंग द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसके ऊपर फिर कोई हिस्टोरिक में उनको थोड़ा सा रगड़ा लगा हुआ है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए एक डिप्लोमेट के जो एक अनरिलेटेड इवेंट के अंदर एक बात कर रहा है? फिसना तो फिर चीफ जस्टिस साहब को पाकिस्तान में ही बहुत से जवाब देने पड़ेंगे। सो इफ यू आर विलिंग टू आंसर और रिस्पॉन्ड to any allegation raised by a foreign diplomat, then the Chief Justice of Pakistan should respond to allegations raised by Pakistanis also. या वहाँ पे कोई white person syndrome है अगर, शायद, I don't know। लेकिन ये भी हर जगह सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी कोर्ट्स की आ रही है। तो ज़रा इस पे हम बात करना चाहते हैं, और साथ ही अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी इसके अंदर आ गई है। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी है। अल जिहाद ट्रस्ट, आपको याद है केस हुआ था,
اس میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ لے ڈاؤن کر گیا ہوا ہے پرنسپلز آف سینیورٹی، اور وہ 5 ممبر بینچ تھا جس کے اندر یہ طے ہو گیا ہوا تھا کہ جو سینئر موسٹ پرسن ہے وہی چیف جسٹس بننا چاہیے، اور اس کی پوری ججز نے آرگومنٹس دیے ہوئے ہیں کہ سینیورٹی کی ایکسپیکٹیشنس کیا اور کیا، اور خاص طور پر آئی تھنک جسٹس اجمل میاں کا بھی کامنٹ بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا اگر آپ یہ کھلی چیز چھوڑ دیں گے تو جونیئر جج جو ویسے نہیں بن سکتا چیف جسٹس، وہ کنسپائر بھی کر سکتا ہے حکومت وقت کے ساتھ کہ کسی طریقے سے میں چیف جسٹس بن جاؤں، اور وہ پھر اس کا ظاہر ہے کوئٹ پرو کو ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد 1-2 اور فیصلے آئے ایمینیٹنگ فرام دا سیم ججمنٹ، اور اس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے اس کو اتھارٹیٹیو ماننا ہوگا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں۔ یہ بات میں اس لیے ایڈ آن کر رہا ہوں اس بات میں کہ ابھی ہمیں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جی ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں ٹاپ 6 ججز کی لاہور ہائی کورٹ سے، اور سندھ سے 1 to 3 ججز کی، اور خیال یہ ہے کہ شاید 1 جج اپوائنٹ ہوں گے سندھ سے اور 2 پنجاب سے، جو 3 سیٹس رہ گئی ہیں سپریم کورٹ کی۔ اگر یہ اس میں فیصلے میں ایک اور بات بھی تھی کہ ایکسپیکٹنسی جو چیف جسٹسز ہیں ان کی ایکسپیکٹنسی بڑی لیجٹمیٹ ہے ٹو بی ایلیویٹڈ ٹو سپریم کورٹ۔ تو پھر ابھی سے اگر ایک کورٹ کا فیصلہ ہے تو خود سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس وہ ابھی سے اس کو سائڈ اسٹیپ کیوں کر رہی ہے؟ یا تو اس فیصلے کو ہٹوا دیں بڑا بینچ بنا کے۔ ہر جگہ کنٹروورسی ہے، ہر جگہ سب کچھ ہے، اور یہ 71 والا معاملہ جو 2-3 دن سے چل رہا ہے پی ٹی آئی کا، اس پہ آج گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن اور لیگل افیئرز بیرسٹر عقیل ملک، انہوں نے آج پریسر میں یہ بھی کہا ہے کہ جی اس پہ ٹوٹل اب کارروائی ہوگی، غداری کی چیزیں ہیں، اینڈ یہ لاجیکل کنکلوژن کو میٹر جائے گا واقعی غداری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہت سیریس مسائل ہیں، سب پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا مصطفیٰ نے، تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ صاحب۔ بیرسٹر عقیل ملک، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اور ہم پروگرام میں اندر اعتزاز احسن صاحب سے بھی بات کریں گے۔ علی صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ بتائیں بیکاز آپ لوگ دکھی پارٹی ہیں نا، یو گائز آر کلیمنگ پرسیکیوشن، یہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا مسئلہ اتنا پولرائزڈ ہو گیا ہوا ہے، کانفلکٹ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، اور میں پہلے ایک پیکج آپ سن لیں۔ کل پہلے ایک فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے الزامات لگائے کہ جی سپریم کورٹ کے لوگوں نے اس وقت تک الیکشن پٹیشنز نہیں چلائیں جب تک ٹیک اپ نہیں کی ہولڈنگ آف الیکشنز کی، they were waiting for party to be crushed۔ پھر فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اٹھتے ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان 5 لوگوں نے اس ملک کی خوشحالی کی تباہی کر دی۔ وہ ہی واز ریفرنگ ٹو دا سپریم کورٹ لیڈ بائی آصف کھوسہ صاحب، پھر بعد میں ثاقب نثار کی بھی انہوں نے باتیں کی۔ بٹ ایک انٹرسٹنگ بات کل یہ ہوئی کہ سٹنگ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اس کے اندر کالی بھیڑیں بھی ہیں اور شاموں کو مشورے ہو رہے ہیں کہ کس طرح رہائی دینی ہے۔ یہ بڑا اسپیسیفک چارج ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سن بھی لیں تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو۔ اب یا تو سٹنگ چیف ایگزیکٹو اگر سٹنگ جوڈیشری کے اوپر کہتا ہے کہ کالی بھیڑیں ہیں اور یہ چیزیں کر رہی ہیں تو پھر ان کے خلاف ریفرنسز ڈالیں، اور پھر یا جوڈیشری جس نے بڑی تیزی سے فیصل وافدہ کو اور مصطفیٰ کمال کو بلا لیا تھا، کیا وہ چیف پرائم منسٹر کو بھی بلائیں گے؟ لیکن پہلے سن لیں، دین آئی ٹیک یور کامنٹ آن دس۔ علی صاحب، ہر کوئی کہتا ہے ججز برے ہیں، آپ کہتے ہیں سرٹن ججز برے ہیں، مسلم لیگ نون کہتی ہے سرٹن ججز برے ہیں، 3 پرائم منسٹرز کہتے ہیں سارے ججز، بہت سے ججز برے ہیں، سٹنگ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کالی بھیڑیں ہیں۔ تو ججز کی بات ماننا صرف ہم جیسے عام لوگوں پہ رہ گیا جو کسی کا کچھ کر نہیں سکتے؟ اگر ساری جوڈیشری بری ہے تو دین ویئر ڈو وی گو؟ اور یہ مجھے اسپیسیفکلی بتائیں، یہ جو کیس جو کل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کالی بھیڑیں اینڈ آل دیٹ، یہ بات کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ دیکھیں، جہاں تک تو پرائم منسٹر صاحب نے جو کل کہا میں نے سنا اور آپ نے سنایا بھی اپنی انٹرو میں، میری نظر میں یہ 100%، اور مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن کہنا پڑتا ہے، آپ نے چونکہ قانونی سوال پوچھا، میری نظر میں یہ 100% توہین عدالت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ فیصلوں پہ تو ضرور بات کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، لیکن آپ جج کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، جج کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو کہ توہین آمیز ہو، جو کہ کنٹیمپٹ ہو۔
اب جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے، انہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے جو صاف سمجھ آتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو جج صاحبان عمران خان صاحب کے مقدموں میں ان کو ضمانت دے رہے ہیں یا ان کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں، وہ جج صاحبان کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے جو میں دہراؤں گا نہیں. یہ ہر ایک کو پتہ ہے وہ جج صاحبان کے نام. تو ان ایفیکٹ وہ جج صاحبان جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا جو کیسز کی سماعت کر رہے ہیں اور آبزرویشنز دے رہے ہیں، ان کے خلاف یہ توہین امیز الفاظ ہیں. اور اب دو ہی آپشن رہ جاتی ہیں. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اب دو ہی آپشن رہ جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ نوٹس ہوگا، عدالتوں کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں اور کسی کو اگنور کریں. اور یہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں تھی جو کہ جس میں کوئی ایمبیگوٹی ہو یا جس میں کوئی ابہام ہو. یہ تو ڈائریکٹ ایک اٹیک تھا، تو اس کو نوٹس دینا پڑے گا. اور نوٹس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب کی آپشن ہوگی، وہ اگر تو اپولوجائز کر دیتے ہیں تو شاید بچ جائیں، ورنہ ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اگر سزا ہوئی تو پھر آئین کے مطابق وہ نااہلی ہے. تو ایک بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر صاحب. جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، میں تو اور پی ٹی آئی کو بھی میں یہ بار بار موقف پیش کرتا ہوں، اور پی ٹی آئی اس پہ اگری کرتی ہے کہ ہمارا کام ہے، بے شک نیچے ناانصافی ہو، غلط فیصلے ہوں، اور بڑے سارے ہوئے، ایسے فیصلے ہوئے نیچے. سائفر کیس دیکھ لیں آپ توشہ خانہ کیس دیکھ لیں، آپ عدت والا کیس ہی دیکھ لیں. ایسے فیصلے تھے جو کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہمارے جو ہمارے اوپوننٹس ہیں سیاسی طور پہ، وہ بھی مانتے ہیں ذاتی طور پہ کہ یہ فیصلے غلط ہیں، اور ساری پبلک بھی جانتی ہے. اس کے باوجود ہم نے جج صاحبان کے اوپر صرف یہ کہا کہ ان پہ پریشر ہوگا، اور ہم نے ایک قانونی جنگ لڑی. ہم نے یہ ساری باتیں نہیں، آپ نے یہ بھی کہا پری پلان تھے، آپ نے بھی ہاتھ تو آپ کبھی بھی ہاتھ بھی نہیں ہلکا رکھتے، آپ کے سارے بندے بڑا کچھ کہتے ہیں. وہ جو مجھے عمران خان صاحب کا لیٹر یاد ہے جو انہوں نے لکھا تھا چیف جسٹس کو، اس کے انہوں نے اینڈ میں لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ آپ بھی ذرا بتائیں، اب ہمیں ثابت کر کے بتائیں کہ آپ یو مین واٹ یو سے، کہ خالی ریٹرک ہی آپ کرتے ہیں. وہ بھی بڑا ہارش لیٹر تھا ڈائریکٹلی ٹو چیف سی جے، اور ان کی انٹیگریٹی پہ کویسچنز تھے. کہہ سکتے ہیں آپ، اگر میری نظر میں اگر کوئی چیف جسٹس کوئی آبزرویشن یا کوئی جج صاحبان بھی آبزرویشن دیتے ہیں جو رپورٹ ہوتی ہے میڈیا پہ، اس کے اوپر آپ بالکل بات کر سکتے ہیں، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ ذاتی طور پہ جج کو اٹیک نہیں کر سکتے، اور یہاں توہین عدالت ہو جاتی ہے. آپ پوچھتے ہیں نا، بیرسٹر کیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ اسپوکس پرسن لیگل افیئرس. چیف ایگزیکٹو کو اگر پتہ ہے کہ کالی بھیڑیں ہیں عدالتوں میں، ان کے پاس تو آفس ہے، گورنمنٹ ہے، موو کریں جوڈیشل کاؤنسل میں، ہٹوائیں ایسے ججز کو، بجائے اس کے کہ اپنی پارٹی کے فنکشن میں بات کر رہے ہیں. اور اگر نہیں اور وہ سلیپ ہوتا ہے ان پہ کنٹیمپٹ نوٹس، تو کیا پھر معافی مانگیں گے؟ کیا کریں گے؟ مالک صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کل ایک سٹیٹمنٹ دی، اور ڈیورنگ پارٹی ایک ایونٹ تھا ہمارے جنرل کاؤنسل کی میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے عوام کے سامنے کچھ حقائق رکھے جو کہ عوام بھی دیکھ رہی ہے، اور عوام کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر میں تو مان رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے آپ کے فیکٹس مان لیے، میں کہتا ہوں آپ کی بات مان لی کہ کچھ ججز کالی بھیڑیں ہیں جو غلط کام کر رہی ہیں. پھر ایز چیف ایگزیکٹو کیا آپ ان کے خلاف ریفرنس موو کریں گے بیفور جوڈیشل کاؤنسل؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تب بھی آپ اپنے آفس کی اوتھ کی آپ نفی کر رہے ہیں، آپ پہ باؤنڈ ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کوئی جج 2 نمبر ہے تو پھر نکالیں ان کو. جی the government is mulling over this entire issue. So he made the announcement while the government was still mulling over it. No, لیکن عوام کے سامنے بھی تو حقائق رکھنے ہیں نا. یہ سلیکٹو جو ایک نیپوٹزم ہے اور سلیکٹو اگر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ججز 2 نمبر ہیں، کیا آپ ان کے خلاف ریفرنس موو کریں گے کہ نہیں موو کریں گے؟ We should and we will. We should and we will. Do you think they will? یہ ایک جوڈیشری تو مذاق بن گیا، بیکاز ہم سارے مسئلے ہم نے جانا جوڈیشری پہ ہی ہے. یہاں پہ تو ساروں نے اس کی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. درست. میرا یہ خیال ہے مالک بھائی کہ جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ایونچولی دے ول موو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگینسٹ دوز بلیک شیپ ان جوڈیشری، اور وہ بلیک شیپ جنہوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا. تو جو جوڈیشری اور حکومت کی جو لڑائی ہے، جو روز تقاریر ہوتی ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ، جو تقاریر شہباز صاحب نے کی، یہ لڑائی مزید بڑھ جائے گی. اور ابھی اس لڑائی کے نتیجے میں فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری کا پلڑا بھاری ہے.
تمام جو پروونشل ہائی کورٹس تھیں، جب سپریم کورٹ سے جواب منگایا گیا ان سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹر کے رسپانس میں، تو ساری جو پروونشل ہائی کورٹس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہمارے اندر مداخلت ہو رہی ہے. اور بلکہ پشاور ہائی کورٹ تو ذرا ایک قدم آگے چلی گئی. انہوں نے کہا نہ صرف مداخلت ہو رہی ہے بلکہ جن کیسز کے اندر ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے فیصلے کرنے ہیں اور جب ہم اس حکم پہ عمل نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز سے دھمکیاں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو لگ تو بظاہر یہ رہا ہے کہ جوڈیشری از اپ ان آرمز. جوڈیشری اس وقت بالکل نہیں اپنے اندر مداخلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار. لیکن جو باقی ایک طرف میں چیف جسٹس صاحب کو بھی دیکھتا ہوں، انہوں نے اتنا لمبا جواب دے دیا ہے ہائی کمشنر، برٹش ہائی کمشنر کو. unprecedented. Do you support that? I do, and I actually expressed my views on one of the social media platforms as well. اور یہ ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کلوڈ کیا جا رہا ہے اور اس کو دکھایا ایسے جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں بہت ناانصافی ہوگی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، حالانکہ یہ حقائق سے منافی بات ہے. جو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوا اور اس میں آسما جنگی کانفرنس میں انہوں نے یہ ریز کیا. ایک ڈپلومیٹ ایک بات کرتا ہے، مجھے گورنمنٹ کا جواب دینا سمجھ آتا ہے. مجھے چیف آف جسٹس آف پاکستان کے رجسٹرار کو انسٹرکشنز پہ لکھا خط میری سمجھ سے باہر ہے. اور اس کے اندر کاپی بھی دیکھیے وہ انگلینڈ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو وہ کاپی کیا گیا ہے خط. علی ظفر صاحب، ڈو یو اگری ود دس؟ کیا یہ بنتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا اس طرح؟ تو پھر چیف جسٹس صاحب کو بہت سی ایسی باتوں کا جواب دینا چاہیے جو پاکستان میں کہی جاتی ہیں. ڈو یو تھنک یہ سیریسلی؟ مجھے اس پہ آپ کا کامنٹ چاہیے. جی دیکھیں، ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں اور جب لیگل پریکٹس پہلے پڑھائی کی پھر پریکٹس کی تو ایک ہی چیز سنتے آئے ہیں بار بار اپنے بزرگوں سے بھی، کولیگ سے بھی اور جونیئر سے بھی اب، اور وہ یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ اپنی ججمنٹس کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں. ججز فیصلوں کے بغیر اس کے باہر جو تنقید ہو اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا وائٹ مین سنڈروم تو نہیں ہے؟ گورے نے بول دیا تو جواب دینا ضروری ہو گیا، دل کو لگ گئی ہے، اور دیسی بولے تو لفٹ نہیں کرانی. یہ ایک سسٹم جو شروع ہو گیا ہے جس میں رجسٹرار کے تھرو جواب دیے جاتے ہیں یا اپنی ایکسپلینیشنز دی جاتی ہیں. یہ بات درست نہیں. اب ہر انسٹیٹیوشن کا اگر ایک میڈیا سیل ہونا شروع ہو گیا اور ہر انسٹیٹیوشن اپنے جواب دینا شروع ہو گئی، پرٹیکولرلی جو جوڈیشری ہے ان کو تو فیصلوں کے ذریعے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. لکھتی ہیں اینڈ میں لکھتی ہیں رجسٹرار کہ the letter is written on instructions of Chief Justice of Pakistan. تو میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. میری نظر میں تو یہ اس سے سپریم کورٹ کا قد بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ جی دیکھیں، جب بھی آپ اس طرح کی کنٹروورسی میں انٹر کرتے ہیں تو پھر آپ کی عزت کو تو چلیں چھوڑیں وہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو سوٹ نہیں کرتا ایز اے جوڈیشری. دنیا کی that's a typical علی ظفر آنسر، بڑی پولائٹ طریقے سے نا. یہ آپ بھی اچھے ہیں، میں بھی برا نہیں ہوں. علی ظفر صاحب اس میں تھوڑا سا میں اس کو خیر آئی ایم نو اسپوکس پرسن آف دا سپریم کورٹ ہاؤ ایور، لیکن میں اس میں ضرور یہ بات کروں گا کہ آسما جہانگیر کانفرنس میں جوڈیشری کے اوپر اور جو فیصلے پیچھے تھوڑا ہسٹوریکلی چیف جسٹس صاحب نے ایک ریکٹ ہی سیٹ دی ریکٹ اسٹریٹ اور انہوں نے واقعتاً جو ہے ایڈریس کیا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی آ رہی ہے ابھی لگتا ہے گورنمنٹس کا اور سب کا دل نہیں بھرا. آج میں پریسر سن رہا تھا بیرسٹر کیل کا، آئی تھنک ہی از دی نیو ہاک آن دا بلاک. انہوں نے آج کہا کہ جی یہ جو 71 والی کنٹروورسی چل رہی ہے، یہ جو آپ لوگوں نے خان صاحب کی بھی ٹویٹ چل گئی اور مجیب والی اور پورا جناب، پھر آپ لوگوں نے ویڈیو دیٹ واز اے ویری بیڈ ٹیسٹ، آپ لوگوں نے ویڈیو بھی چلایا، شاید آپ ہٹا لیا آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کیسز بنیں گے آپ پہ. ذرا سنائیں بیرسٹر صاحب نے کیا کہا ہے. بیرسٹر یہ بتائیں، مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی یہ پیرل دیکھ کے ان کی. آئی تھاٹ دس واز بیڈ پالیٹکس کہ آپ مجیب الرحمان کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ملک ٹوٹا تھا. مجیب الرحمان کی بڑی کنٹروورسیز ہیں، خالی ایک الیکشن والا پھڈا نہیں تھا اور ہی بہت کچھ تھا. بیڈ پالیٹکس یس ڈیفینیٹلی، لیکن یہ غداری کہاں سے بنے گا مقدمہ؟ اس پہ کیا لیگل آپ کریں گے؟ انہوں نے ایک پیرلل ڈرا کیا ہے اور اس پہ لیدے ہو رہی ہے، یہ غداری کہاں سے آ گئی اس میں؟
Malik sahab, it's not just drawing a parallel or actually pointing towards a particular context. اس کانٹیکس کی بات اب تو وہ صرف ایک اس گاب کے اندر جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کانٹیکس میں بات کی تھی. اصل جو حقیقت ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. دیٹ ایکچولی آؤٹ رائٹلی جو ٹریزن کی بات کی گئی تھی, یہ لوگوں کو اشتعال انگیزی دلانے کی بات ہے. ٹریزن کہاں پہ؟ دیکھیں بہت بڑا چارج ہے غداری کا, میں پوچھ رہا ہوں کیا ہے. اٹس اے کریکٹ چارج اینڈ آئیڈ سے کہ جس طرح پاکستانی قوم کو 9 مئی کی کیسز میں اشتعال انگیزی دلوائی گئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو اور اپنی پارٹی کے ورکرز کے تھرو اور اپنی پارٹی کے لیڈرز کے تھرو, اسی طرح یہ ٹویٹ بھی اسی طرف پوائنٹ کرتی ہے کہ دس از آؤٹ رائٹ ٹریزن. اف یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو لور پیپل ان اینڈ یو ٹرائنگ ٹو مشاورت اور مطابقت آپ دیتے ہیں 71 کی دہائی سے اور پاکستان توڑنے کی تحریک سے. بڑی سلائی اسمائل ہے, بٹ بفور آئی کم ٹو یو, علی صاحب اس پہ ٹریزن بنتا ہے, بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان میں جو سب سے مس کنسیوڈ الفاظ ہیں یا ایک کرائم سمجھا جاتا ہے وہ ٹریزن ہے. جب بھی کسی کا جی چاہے وہ اس کا بات کر دیتا ہے کہ جی ٹریزن کا یہ الزام لگاتے ہیں ہم. یہ اس میں کون سی ٹریزن ہے؟ پہلے تو میں ٹویٹ کی بات کروں گا, ابھی اس کو میں بتاؤں گا کہ اس میں ہے کیا اور اس کا کیا ہوتا ہے. لیکن ٹریزن ویسے ہی آپ اگر اس کا ڈیفینیشن پڑھیں اور اس کا دیکھیں, اس کے اوپر جو فیصلے ہیں اور جو اس کا جورسپروڈنس ہے, تو میرا خیال ہے یہ الزام لگانا کہ ٹریزن ہو گئی ہے اور ہم ٹریزن کا کیس لگائیں گے, یہ بالکل ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کوئی حقائق یا اس میں کوئی حقیقت مجھے نہیں نظر آتی. چلیں ٹریزن نہیں ہے, کیا ایک ill advised موو تھی, بیکاز I'll tell you why. یہ جب 2 دن یہ کنٹروورسی چلی, اسی دن ہم نے دیکھا 7 شہادتیں بھی ہوئیں, 2 آفیسرز جارے, بچے 25 سال کا کیپٹن ہمارا دوسرے, ان کی شہادتیں ہوئیں. آپ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ جس پہ آپ نے ہوتا ہے جی جو عورتیں ریپ ہوئیں بنگلہ دیش میں اور میس گریوز ہے, سب کچھ ہے جو ہمیشہ انڈین چارجز اور سارے جو انہوں نے ایکسپلوئٹ کیا. اور یہ جو کنٹروورسی چلی اس کو ہم انڈیا میڈیا میں فالو کر رہے ہیں. دے ہیڈ اے فیلڈ ڈے. انڈیا میں بہت زیادہ اچھالا گیا اس بات کو. یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹویٹ کر دیں اور پھر آپ بھی جسٹ شرگ یور شولڈرز اینڈ سے کہ کوئی معمولی بات ہے. معمولی بات نہیں ہے. اٹ از ون آف دا موسٹ پینفل ریالٹیز آف پاکستان کی ہسٹری کی ہے اور کنٹروورشل ہے یہ 71 کا. اس پہ آپ لوگ بھی تو اتنی کیجول اپروچ کیسے رکھ سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں میری نظر میں تو سب سے پہلے آپ نے سوال پوچھا تھا ٹریزن کا, وہ تو میں نے جواب دے دیا. لیکن دیکھیں ایک تاریخ ہماری ہے. تاریخ آپ ایک قوم جو ہے وہ کیوں تاریخ اپنی دیکھتی ہے؟ اس لیے دیکھتی ہے کہ وہ جو غلطیاں ہوئیں چاہے جس سے بھی ہوں وہ غلطیاں دوبارہ دہرائی نہ جائیں اور آپ کا جو حال ہے وہ درست رہے اور ماضی جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے مستقبل زیادہ مستحکم ہو تاکہ آپ وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں, دوبارہ دہرائیں. تو آپ کے نزدیک ٹریزن تو نہیں ہے, یہ بیڈ پالیٹکس بھی نہیں تھی؟ نہیں, میری نظر میں جس طرح وہ جس کا بتایا گیا جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ غلط تھی. لیکن اگر آپ اس تھیم کو جو میں بتا رہا ہوں اس کو دیکھیں کہ ہاں یہ ایسے واقعات ہوئے تھے اور ہم یہ آپ اگزامپل لے لیجئے کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹیرینز انہوں نے جو غلطیاں کی اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا. محمود الرحمان کمیشن کا ایک فلا تھا, اس کی بھی ساری میڈیا رپورٹس بیس چیزیں تھیں اور میڈیا رپورٹس ساری آپ کے انڈیا اور ویسٹ کا بہت بڑا انفلوئنس تھا. چیزیں ہوتی ہیں ہر جگہ, اٹراسٹیز ہوتی ہیں, بات سکیل کیا تھا. مصطفیٰ کا بھی اس پہ لے لوں, آپ تو پولیٹیشین بھی ہیں, لائر بھی ہیں. میری نظر میں لیٹس گیٹ مصطفیٰ's comment on this. How do you see this? یہ بری پالیٹکس تھی. It was bad politics. اب دیکھیں 2 ہمارے فیوریٹ اس ملک کے اندر الزامات ہیں جو ہم اپنے مخالفین پہ لگاتے ہیں, ایک ان کو غدار کہنا اور ایک ان کو کافر کہنا. ہم نے اس ملک کے اندر بڑے بڑے لوگ ضائع کروا دیے ہیں ان چیزوں کے پیچھے, اور یہ القابات بغیر کسی تحقیق کے ہم اپنے مخالفوں پہ لگانے کے عادی ہیں. تو میں اس پریکٹس کو تو کنڈیم کرتا ہوں. میرے نزدیک عمران خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, اس ملک کے جتنے دیگر سیاسی قائدین ہیں ان میں سے کوئی غدار نہیں ہے. کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے. بیڈ پالیٹکس آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. آپ نے بالکل درست لفظ استعمال کیا بیڈ پالیٹکس کا. اور پھر جب ان کو ریئلائزیشن ہوئی, میں نے بھی اس کے اوپر ایک سخت سٹیٹمنٹ دی, تحریک انصاف کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو آپ نے شیخ مجیب کے ساتھ اور 1971 کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر جو کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے, یہ کمپیریزن کسی صورت نہیں بنتا آج کے حالات میں اور 1971 کے حالات میں. آپ 2018 کے اندر اس سے پہلے کی جو آپ کی سیاست رہی, آپ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت لے کر اقتدار میں آئے. آر ٹی ایس
کہ فیلئر کا آپ کو ایڈوانٹیج ہوا. اس کے بعد پھر آپ کے دور کے اندر جو سیاسی مخالفین کے ساتھ، جو میڈیا کے ساتھ ہوتا رہا، آپ اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 71 کے حالات کا اور ان حالات کا تو آر ٹی ایس پے بیک ہو گیا نا، 45 47 بھی تو ہو گیا. اب گلا کس بات کا؟ وہ بلا شبہ پے بیک تو ان کو جو جماعتیں حکومت میں ہے انہی کو ہوا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ سیاست کے اندر ہمیں اتنا آگے نہیں چلا جانا چاہیے، اور اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. نوجوانوں کے اندر بہت بڑی فالوئنگ ہے. ینگ ہاکس کو کہ آج کل بہت ان کو دیکھیں جب ملک توڑنے کی بات کی جائے گی then obviously nobody can be spared. اچھا، میں اعتزاز احسن صاحب نے بھی جوائن کیا. شوائب صاحب السلام علیکم. شوائب صاحب یہ بتائیں، کل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جوڈیشری میں کالی بھیڑیں ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ مشورے ہو رہے ہیں کہ کس طرح بیلز دینی ہے، کس طرح نہیں دینی. اس کے بعد کیا جوڈیشری کے پاس آپشن ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو سمن نہ کرے؟ اور دوسرا، کیا پرائم منسٹر کے پاس آپشن ہے کہ وہ اگر جانتے ہیں کہ کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو پھر ان کے خلاف ایکشن نہ لیں اور ان کی ریموول فرام دا بینچ کے اقدام کو آن کریں؟ کیا دونوں کے پاس آپشن ہے اگنور کرنے کا؟ دونوں کے پاس جو ایکچولی میں کہتا ہوں، پہلی بات کہ قاضی فیض عیسیٰ بہت بڑی ذمہ داری پڑی. سارے جج، 5 ہائی کورٹ کے جج متفق ہیں اس بارے میں، متفق ہے، کیونکہ 5 ہائی کورٹ کے فل کورٹ سے پوچھا گیا، فل کورٹ آف آل 5 ہائی کورٹ، کہ کیا یہ آپ، یہ تو 6 ججز نے خط لکھا ہے، اس کے میں آپ کے کیا کامنٹ؟ ان 4 ہائی کورٹ فل کورٹ آ کے چیف جسٹس نے جو رپورٹ دی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دھمکیاں دیتے ہیں، یہ اٹھاتے بھی ہیں لوگ کو، ان کے رشتے داروں کو، یا یہ اپنی من مانی کے فیصلے لانا چاہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور ہمیں بہت انڈر پریشر رکھا ہوا ہے یہ انہوں نے سب. نہیں سر، وہ تو اب ہو گیا، وہ تو ہم نے بہت بڑی ڈسکس کر لیا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، کل جو انہوں نے یہ بات کی ہے، اب یا تو یہ ججوں کو نکالیں یا ججز کو بلانا پڑے گا پرائم منسٹر کو. میں پوچھ رہا ہوں ان دونوں کو اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی آپشن تھا، اور یہ بہت بڑا قاضی فیض عیسیٰ کا کہ اس وقت جب ساری جوڈیشری متفق ہے اور دھمکیاں اس کے بعد چاہیے کو. شوائب صاحب، میں ان کو کہتا ہوں آپ کو دوبارہ ملائیں، آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. وی کانٹ میک آؤٹ. ہم یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں تاکہ کنیکشن بھی ٹھیک ہو جائے. ابھی بہت سے سوال ہیں، خاص طور پہ جو ایڈمیشن ہو رہی ہے ججز کی، اور اس کے بعد ہائی کورٹس کے اندر بھی جو اب چیف جسٹسز وغیرہ کچھ اپوائنٹ ہونے ہیں، کچھ چیزیں ہونی ہیں، اس میں گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے آگے، اور چیف جسٹس بھی کیسے آگے جا رہے ہیں ڈیفائنس میں الجہاد ٹرسٹ کیس کی ورڈکٹ میں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. چوائس صاحب، آپ کی آواز اب ہوپ فلی ٹھیک ہوگی. 2 ایشوز، ایک تو یہی چل رہا تھا، آپ نے بھی کہا، سوال یہ تھا کیا اب پرائم منسٹر کے پاس کوئی آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ لیگل کاروائی انیشیٹ کریں ان ججز کے خلاف جو بقول ان کے کالی بھیڑے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں؟ ہاں، ان کو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس کرنی چاہیے سارے ثبوتوں کے ساتھ، سب ثبوت، کیوں وہ کالی بھیڑے ہیں، کیا فیصلے کیے، کیا واقعات تھے جو وہ جسٹیفائی نہیں کرتے تھے ان فیصلوں کو. He has to put his money where his talk is. اچھا، دوسرا ویری کوئکلی یہ بتائیں، ابھی انہوں نے ڈیٹیلز منگوائی ہیں سپریم کورٹ کی ویکینسیز فل کرنے کے لیے. جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سندھ سے 1 to 3 سینیورٹی وائز ججز کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں، لاہور سے شاید 1 to 6 آ گئی ہیں، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ لاہور سے 2 ججز ہوں گے، 1 جج صاحب سندھ سے ہوں گے، تو وہ جو 3 ویکینسیز ہیں سپریم کورٹ کی فل ہو جائیں گی. لاہور میں اس وقت 22 ہیں، 60 میں سے ویکینسیز، وہ پھر 24 ہو جائیں گی. لیکن ایشو یہ چل رہا ہے کہ الجہاد ٹرسٹ کے ورڈکٹ کے مطابق ایک سرٹن پیرامیٹرز لے ڈاؤن ہو گئے ہوئے ہیں.
چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کے, ایلیویشن آف ججز کے, ہر قسم کے. لیکن اس بار یہ ٹوٹلی فارمولا دوسرا اپنایا جا رہا ہے, پک اینڈ چوز والا. مجھے پتا آپ اس فیور میں ہیں کہ نیسیسریلی سینیورٹی از ناٹ دا کرائٹیرین, لیکن کیا وہ 5 ممبر کے فیصلے, جج کے فیصلہ ہولڈنگ فیلڈ, اس سے پہلے آپ چیزیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ سینیورٹی کو تو خاطر میں لایا جاتا ہے, بٹ سینیورٹی از ناٹ دی اونلی کرائٹیرین, اور اس میں میرٹ کو میں جانا ضروری ہے. اس میں پرابلم جو ہے نا وہ اتنی جوڈیشل کمیشن میں نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن میں تو پھر بھی 1-2 ایسے بندے بیٹھے ہوں گے جو بات کر لیں گے, شاید ججز بھی اختلاف کر لیں. اور اب جو حالت عالم کر دیا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کا, اب اختلاف ضرور ہوگا اس. لیکن جو اصل معاملہ انہوں نے خراب کیا ہے 19ویں آئینی ترمیم میں, وہ پارلیمنٹری کمیٹی کو انہوں نے بالکل مطلب ختم ہی کر دیا. اس کی ڈیلیبریشن کا کوئی مقصد ہی نہیں. اور ایسے ہوا ہے کہ میں بھی پارلیمنٹری کمیٹی میں تھا ایک وقت, اور 2 ججز جن کے NTN نمبر بھی نہیں تھے ان کو ہم لائر ریکمینڈ کیا ہوا تھا, ہم نے ان کو ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیا. وہ چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ کے, انہوں نے ان کو ان دونوں کی طرف سے ریٹ کروا کے اور ان کو اہل قرار دے دیا اور پارلیمنٹری کمیٹی کو بائی پاس کر دیا. اصل میں تو پارلیمنٹری کمیٹی اس میں زیادہ فعال ہونی چاہیے. یہ لاپ سائڈڈ اس لیے ہے کہ جوڈیشری نے پھر وہ عالم کر دیا جو میں نے الجہاد ٹرسٹ میں کہا تھا, لیکن میں اس میں فیصلہ پورا اس طرح نہیں آیا, پر میرا موقف تھا کہ ججز کانٹ بی گیٹ ججز, دیر ہیز ٹو بی اے پارلیمنٹری اوور سائٹ. دنیا میں ساری میں پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہوتی ہے, ان پوائنٹ کمیٹیز بنی ہوتی ہیں. امریکہ میں لیکن سر میں اس میں ایک PLT 1997 سپریم کورٹ 84 میں سر ایک یقین کے نام پہ تو بنتے ہیں, پر اصل ڈیسیجن تو چانسلر آف دی لارڈ چانسلر کی ہوتی ہے, جو لا منسٹر ہوتا ہے ایک طرح. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کا. علی, کمنگ بیک ٹو یو ود دا سیم کویسچن, میں یہ سپریم کورٹ کا ایک اور پڑھا تھا, ایک اور پٹیشن تھی 2354 ریفرنس نمبر 1996, یہ PLT 1997 سپریم کورٹ 84 لسٹڈ ہے. اس میں یہ 5 ممبر بینچ دوبارہ ایک پوائنٹ کو سیٹل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو الجہاد کی ورڈکٹ ہے, اٹ از اتھارٹیٹیو adjudicatory pronouncement in respect of interpretation of articles in the constitution relating to the judiciary. اور اس میں وہ بات بار بار کرتے ہیں کہ سینیورٹی بہرحال اونلی شرط نہیں ہے, لیکن اسی مجمل میاں صاحب کا ایک نوٹ بھی ہے, وہ کہتے ہیں یار 193 کے مطابق ٹھیک ہے سینیورٹی نہیں ہے اگر آپ چیف جسٹس لگا رہے ہیں, لیکن اگر چیف جسٹس یا بیمار ہو جو سینئر موسٹ بندہ ہے, یا وہ نہ لینا چاہتا ہو, تب تو ٹھیک ہے. ورنہ یہ آپ کنونشن پہ چلتے ہیں, اور وہ چیف جسٹس اس کی بھی بات کرتے ہیں, ایکٹنگ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی قانون میں یہ لکھا ہے کہ اگر چیف جسٹس نہیں ہے تو صدر سینئر موسٹ جج کو لگائیں گے. تو سینیورٹی بیکمز اے کرائٹیرین ان ایوری تھنگ. اور اب اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, یہ چیف جسٹس صاحب کہتے تھے فیض عیسیٰ صاحب کے ہر چیز قانون کے مطابق ہوگی, اور اب وہ ہر چیز کو خود کر رہے ہیں. یہ جو اپوائنٹمنٹس اب ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں اور جو ہائی کورٹس وغیرہ میں ہوں گی, یہ نئے فارمولا کے تحت, کیا یہ لیگل ریلی ہوں گی آفٹر الجہاد ٹرسٹ کیس؟ جی, الجہاد ٹرسٹ کیس مالک صاحب اور اس کے بعد جو کیسز آئے ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک چند الفاظ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, سمپل الفاظ میں. سب سے پہلی بات یہ ہے, جب آپ ایک ہائی کورٹ کے جج کو سپریم کورٹ کے جج بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا جو پہلا سب سے امپورٹنٹ اور اہم کرائٹیریا ہے وہ سینیورٹی ہے, کہ چیف جسٹس ہے پروونس کا, اسی کو آنا چاہیے اوپر. یہ تو ایک پرنسپل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور کرائٹیریاز بھی ہیں. اور ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی وجہ سے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی وہ اتنے کمپٹنٹ نہیں ہیں, ان کی کمپٹنسی پہ کوئی ایسا سوالیہ نشان آ گیا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر صورت میں ان کو ہی لے کے آئیں گے.
آپ ان کو ریفیوز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وجوہات ہوں. دوسرا اس کا جو کرائٹیریا اہم ہے اور وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ میں آنا ہے کسی نے تو سپریم کورٹ کی ریکوائرمنٹ بھی دیکھی جائے گی. اب مثلاً اگر سپریم کورٹ میں ویمن ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تو پھر آپ سینیورٹی کا پرنسپل تبدیل کر کے ایک ایسی کمپٹنٹ ویمن ایک جج کو لے آئیں گے اوپر تاکہ سپریم کورٹ میں وہ ریشو جو ہے جو ریکوائرمنٹ ہے ایک نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی جج چیف جسٹس آپ کے ہیز اے نگل ان دا شو تو وہ پیبل ان دا شو والی بات ہے تو اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں اور کئیوں کو اسی وجہ سے نہیں لاتے. تو یہ پک اینڈ چوز تو چلتا ہے نا تو سینیورٹی میں یہ تو ختم ہو جائے گی بات کہ چلیں یار you get what you see. اب کئی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک سپریم کورٹ میں مثلاً چونکہ میں تو بڑے سالوں سے اس میں پریکٹس کر رہا ہوں کورٹ میں تو دیکھا جاتا ہے کہ کئی بار ضرورت ہے ایک سول جج کی یا ایک کرمنل جج جو کرمنل کیسز زیادہ جانتا ہے ایکسپرٹیز ہے تو پھر آپ نہیں وہ ٹھیک ہے. مجھے صرف کوئک سوال میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا اس کا فیصلہ بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے بیکاز جو میں نے آپ کو پڑھا ہے یہ بھی ایک فیصلے کا حصہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتھارٹیٹیولی بائنڈنگ چیز ہے کہ یہ گائیڈ لائنز ہیں اپوائنٹمنٹ آف سپیریئر جوڈیشری کی. میں صرف یہ پوچھوں کہ کین یو اگنور الجہاد کیس ورڈکٹس؟ نو یو کین ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جتنا سینیورٹی کی آپ کو فرسٹ پرائیورٹی سینیورٹی ہے اس حد تک آپ کو رکھنا ہے لیکن اگر دوسری وجوہات آ جائیں تو پھر آپ اس کو پرنسپل کو اگنور بھی کر سکتے ہیں یا تبدیل بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی اس کے اوپر بھی ججمنٹس آ گئی ہیں اس ججمنٹ کے بعد. اس لیے یہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو آپ کو ایک ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. اچھا عقیل صاحب یہ بتائیں کل گور صاحب میرے پروگرام میں تھے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی انہوں نے کہ جب آپ کی PDM-1 گورنمنٹ جا رہی تھی تو آپ لوگوں نے اس وقت قانون میں تھا کہ ریٹائرڈ جج بھی آ سکتے ہیں ٹریبیونلز میں اور سرونگ جج بھی ہو سکتے ہیں الیکشن ٹریبیونلز میں. آپ نے جاتے جاتے وہ قانون چینج کیا آپ نے کہا ریٹائرڈ جج نہیں آئیں گے اگست میں بھی تھی ہاں کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ الیکشن ہار رہے ہیں اس لیے آپ نے کہا ریٹائرڈ جج نہیں آئیں گے. اب آپ کو گورنمنٹ مل گئی اب آپ نے دوبارہ قانون بنا لیا کہ ریٹائرڈ جج بھی آ سکتے ہیں کیونکہ آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں ججز. اس وقت کیوں اٹھایا ریٹائرڈ ججز کو اور اگر نیت صاف ہے تو آپ پھر ریٹائرڈ ججز کی پروویژن کیوں ڈالی آپ نے الیکشن ٹریبیونلز میں؟ دیکھیں حکومت کی نیت صاف ہے اور آج ہی فیصلہ آیا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ آپ فیصلے کی کاپی بھی چلائیں. جسٹس شاہد کریم صاحب کا سلمان اکھرم راجہ صاحب کی پٹیشن تھی اور اس پہ انہوں نے بڑی 26 صفحات کی جو ججمنٹ دی ہے اس میں بڑے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں اور اس میں جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہے دیکھیں اس میں الیکشن کمیشن تو فارغ ہو گیا نا اس میں دیکھیں الیکشن کمیشن فارغ نہیں انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب طے کریں گے کون سے حلقے کے مقدمے کہاں جائیں گے. لیکن جس طرح انالوجی ڈرا کی گئی ہے میری تو یہ لیگل سمجھ بوجھ سے باہر ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو اسٹریچ کیا گیا ہے ود اسٹریچ آف امیجنیشن. آپ خوش ہیں نہ خوش ہیں؟ دیکھیں میں بذات خود ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اس فیصلے میں مجھے بہت زیادہ جو ہے ایشوز ہو سکتے ہیں. کہیں بلیک شیپ تو نہیں ہے یہ جج صاحب جو کالی بھیڑیا ہمیں نہیں سیکشن پتا کہاں 140 مالک صاحب سیکشن 140 الیکشن ایکٹ 2017 کا اور آرٹیکل 219 وہ واضح طور پہ یہ چیز بتاتا ہے کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی الیکشن کمیشن انہوں نے یہ کہا ہے کوئکلی پھر 2 منٹ میں آپ کی رائے لوں گا. انہوں نے یہ کہا اس فیصلے میں کہ جو پہلے نام گئے ہوئے تھے الیکشن ٹریبیونلز کے لیے انہوں نے جب تک چیف جسٹس وہ نام واپس نہیں لیتے خود تب تک آپ لوگ دوسرے نام نہیں دے سکتے. انہوں نے 6 نام دیے نا ان 6 میں سے 2 چوز ہوئے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ بہاولپور ڈویژن کے لیے اور پنڈی ڈویژن کے لیے ہمیں آپ نام دیں لسٹ. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھا اور یہ کہیں نہیں کہا گیا تھا کہ آپ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی خود ڈیسائیڈ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے اور اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ایک چیک میٹ سچویشن ہو گئی ہے اور انالوجی جو ڈرا کی گئی ہے کیونکہ چیف جسٹس سے نام مانگے تھے چیف جسٹس خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کو ایریا کون سا دے. ججز تعینات کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹریبیونلز کو انتخابی حلقے دینا چیف جسٹس کا اختیار ہے. کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو کسی الیکشن ایکٹ 2017 میں نہیں لکھا ہوا. اچھا نہ یہ بات تو بات کی ہے یہ میں لکھا ہوا ہے. ریٹائرڈ ججز کیوں ڈالے آپ نے دوبارہ پہلے نکالے کیوں تھے؟ یہ obviously ایک پریزیڈنشل آرڈیننس ہے. اپنے بندے لانے نہیں قطن نہیں. دیکھیں اب ایک ایسی سچویشن ہو گئی ہے ایک ایسا کوگمائر سچویشن کریٹ ہو گئی ہے جس میں نہ ادھر سے کوئی موومنٹ ہو رہی ہے نہ ادھر سے ہو رہی ہے. الجہاد ٹرسٹ اگین everybody has favorite judges and not so favorite judges. یہ جب پہلے جاتے ہیں نکال جاتے ہیں ریٹائرڈ ججز کو آتے ہیں دوبارہ ریٹائرڈ ججز کو سب بیورو میں لے آتے ہیں. یہ is it very simple
کہ اب یہ جسٹس شاہد کریم نے ان کے اس پلان میں گن مار دیا؟ آف کورس اٹس ناٹ سمپل. دونوں جو آرڈیننسز لے کے آئے گئے ہیں نیب لا کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی آرڈیننس کے ذریعے اور یہ جو ٹریبیونل کے ججز والی ہے دونوں بدنیتی پہ مبنی ہے, دونوں بدنیتی میں مبنی ہے. فارم 47 کے ذریعے جو حکومت آئی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ججز اپنے ہوں. اچھا یہ اپنا الیکشن پارٹی میں مانتے ہیں کہ میں جینوئنلی ہارا ہوں, جینوئنلی دیکھیں جو جیتا ہے یہ ڈیموکریٹک پرنسپل ہے کہ جس کو لوگ بار بار مجھے کلوزنگ کہہ رہے ہیں, کمپلیٹ یور آرگومنٹ کوئکلی. بدنیتی بھی مبنی ہے اور اپنی فارم 47 والی حکومت کو بچانے کے لیے ہے. نیب کے اندر جو امینڈمنٹ کی انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے وہ بھی غلط ہے. چلے مجھے اب بہت میرے چیخ رہے ہیں میرے کان میں. میں یہاں بات ختم کروں گا کہ بڑی بے بسی اور میرے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو کھڑا ہو کہ یہ کہ اس کی ٹاپ جوڈیشری کے اندر کالی بھیڑیں ہیں, اگر ہیں تو ان کو نکالیں, اگر نہیں ہیں تو پہلے ہی بڑا اعتبار گرا ہوا ہے جوڈیشری پہ عوام کا. خدا کا واسطہ اس کو اور نہ گرائیں. ہر پارٹی نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. پی ٹی آئی کی بات سنیں تو آدھے جج 2 نمبر ہیں, گورنمنٹ کی بات سنیں تو باقی دوسرے جج 2 نمبر ہیں. لگتا یہ ہے کہ ساری جوڈیشری میں شاید کوئی 2-4 اچھے آدمی ہیں, باقی کسی نہ کسی سے جڑے ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرینڈ بن گیا ہے ہمارے all the people who are either in power or who have been in power. تو یا تو آپ باتیں ختم کریں اور اگر جو چیزیں ہیں یا اس پہ ایگزیکیوٹ کروائیں, نکالیں. اگر غلط لوگ ہیں کہ نہیں ہیں تو خدا کا واسطہ غلط باتیں نہ کریں. ہر کسی کی آخری امید جوڈیشری ہے, چاہے آپ عام آدمی ہیں, چاہے ایز اے جرنلسٹ, اینی بڈی. دا لاسٹ ریکورس ہمیں اپنی زندگی کا جوڈیشری ہے. اس کی کریڈیبلٹی اس طرح مت کریں. اور جوڈیشری کی کریڈیبلٹی میخائیل گیٹس ہرٹ جب چیف جسٹس آف پاکستان explains himself before one foreign diplomat. Me as a پاکستانی سیدھی سی بات ہے, I feel embarrassed. اس پہ بھی اگر کوئی کنٹیمپٹ لگتی ہے تو لگ جائے, لیکن میرے لیے کافی embarrassment کی بات تھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.